बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 31 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम में 4 खबरें शामिल करेंगे। पहली खबर, आलमी मीडिया बोल पड़ा, इमरान खान अमन की ज़मानत। इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल छपा है जिसमें इमरान खान की शख्सियत के वो पहलू जो पाकिस्तान में हुक्मरानों और इस इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आते हैं लेकिन वो दबाना चाहते हैं, और आज दुनिया को इमरान खान की क्यों ज़रूरत है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात सुहेल अफरीदी के साथ, और कौन किससे ज़्यादा मुतासिर हुआ ये भी आपको बताएंगे। और फिर मलका की शान में गुस्ताखी, नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफान है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं वो क्या लिख रही हैं, भारत के अंदर इसे किस तरह से देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पे दुनिया में क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन दे रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ख़ास तौर पर जो असल मलका है, जो असल बादशाह है, क्या बरतानिया के अंदर अगर उन पर तनकीद की जाए तो क्या इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खबर दें कि आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है, और यकीनन ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। बहनें, वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एक बार फिर अडयाला के बाहर इकट्ठे होंगे, या कम से कम कोशिश करेंगे कि नाके को तोड़कर वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के दरवाजे पर जा सकें, लेकिन उनकी ये मुलाकात रोक दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी समेत 6 वकला के नाम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आज भेजे गए हैं, लेकिन यकीनन तमाम कोशिशें जो पिछले 4-5 महीनों से की जा रही हैं, इन कोशिशों के बावजूद इमरान खान की मुलाकात जो वो नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूं कि इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल छपा, और इस आर्टिकल में इमरान खान की शख्सियत के वो पहलू उजागर किए गए जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मिटाना चाहती है। आप इमरान खान को मिटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप इमरान खान को मिटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। द इंडिपेंडेंट के अंदर जो आर्टिकल लिखा है जी एरिक ल्यूस ने, इस आर्टिकल में इमरान खान की कैद, उसके असरात पर तफसील से बात की है, और इमरान खान को तकरीबन 3 साल से आपने एक ऐसी कैद में रखा हुआ है जो एक तरह से जुल्म है। उनकी रिहाई ना सिर्फ इंसानी हमदर्दी बल्कि आलमी हालात के तनाजुर में भी इंतहाई अहम है। देखिए, ख़ित्ता जिसमें पाकिस्तान वाक़या है, मिडल ईस्ट है, और हमारा कनेक्शन ईरान के साथ, और फिर आपने हॉर्मज़, और एक तरह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपका बन जाता है बहुत सारे शिया मुस्लिम। और अब तो इस जंग में जब आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत हुई तो उसके बाद वो लोग जो अहले तशीयों के साथ हमेशा से जंग लड़ते रहे, उन्हें बुरा भला कहते रहे, उन्हें भी अब ईरान के साथ मोहब्बत हो गई है। तो इस खित्ते के अंदर इमरान खान साहब की 2 दफ़ा आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात हो चुकी है। वो लोग जो अब दुनिया में नहीं रहे, ईरान की क़यादत, इमरान खान की उनसे मुलाकात हुई, और इमरान खान के बारे में जो उनके अल्फाज थे वो आज तारीख़ का हिस्सा है। इस खित्ते के अंदर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि आप एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा नहीं बने। आज दुनिया को अगर कोई जोड़ सकता है तो वो इमरान खान है। अगर इमरान खान अगर आज़ाद होते, बाहर होते, तो यकीनन ईरान और फिर मुस्लिम दुनिया के दरमियान एक ब्रिज का काम करते। दोस्तों, आर्टिकल में इमरान खान की शख्सियत को एक मकबूल और बासर रहनुमा के तौर पर पेश किया गया, जो क्रिकेट के मैदान से सियासत में आए, और 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनकर उन्होंने रवायती सियासी निज़ाम को चैलेंज किया। और इस आर्टिकल के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत थी, इसका भी जिक्र किया गया कि एक के बाद फ़ौज के साथ इख्तलाफात बढ़ते गए। इब्तदाई दिनों में आपको फ़ौज की एक तरह से सपोर्ट हासिल थी, और इमरान खान ने ख़ुद भी कहा था कि हम और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हम एक पेज पर मौजूद हैं, और जब इख्तलाफात बढ़े तो एक पेज जो था वो फट गया। ख़ास तौर पे अहम अस्करी ओहदों की तकर्री के मामले पर उनकी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बने। देखें, ये जो कुर्सियाँ हैं ना, असल में यही आपके दुश्मन बन जाती हैं। जिसको ओहदा नहीं मिला तो उसने सियासत शुरू कर दी, और एक एक्सटेंशन के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात, सियासी इंतकाम का नतीजा, जिनका मकसद उन्हें तवील अरसे तक कैद में रखना। उनके मुताबिक इमरान खान को सख्त हालात में रखा गया, जबकि उनके बच्चों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
عمران خان کی اہمیت صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے رہنما ہیں جو عالمی اور علاقائی سطح پر مختلف قوتوں کے ساتھ بات چیت کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں طالبان، ایران، سعودی عرب اور چین شامل ہے۔ اور موجودہ عالمی کشیدگی کے دوران عمران خان جیسے رہنما کا کردار تنازعات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر عمران خان جیل میں ہی رہے یا ان کی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے تو پاکستان میں شدید سیاسی عدم استحکام اور ممکنہ تشدد جنم لے سکتا ہے۔ سر، یہ جو ان کے حالات ہیں نا، پاکستان میں یہ جمہوریت کو ختم کر کے بادشاہی نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، اور جو طاقت میں سب سے زیادہ ہوگا وہی ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اسی لیے ان کی رہائی نہ صرف ایک انسانی ضرورت ہے بلکہ عالمی امن اور استحکام کے لیے بھی ایک اہم قرار دی جاتی ہے۔ اگر یہ رہائی ہوتی ہے اور ان کا باہر آنا پاکستان کے لیے نہیں، صرف اس ملک کے لیے نہیں، پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ دیکھیں، مسلم دنیا نا اس وقت تقسیم ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو آپ کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر دوسری طرف ایران ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے، مسلم دنیا دوسری طرف نظر آتی ہے، اور مسلم دنیا جو مسلمانوں کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت نیتن یاہو کی پالیسیز کا یا پھر اس کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اگر پوری مسلم دنیا کو کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ سہیل افریدی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اس میں شریک تھے، فیلڈ مارشل بھی اس کے اندر موجود تھے، اور سہیل افریدی صاحب نے اس میٹنگ کے اندر اپنے صوبے کی نمائندگی کی ہے۔ آج یہ پہلی میٹنگ تھی، اور سہیل افریدی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج پہلی میٹنگ تھی، ایسا سوال نہ کرو کیونکہ میں سچ بولنے والا آدمی ہوں، یہ نہ ہو کہ باقی سارے میرے جو سامنے بیٹھے تھے وہ ناراض ہو جائیں۔ انٹرنیشنل اور نیشنل کرائسس کے تناظر میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر یہ میٹنگ بلائی گئی، جس میں ہم نے ملک کے مفاد میں شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف امور خصوصاً پیٹرول اور ڈیزل بحران اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گی اور نہ ہی حمایت کرے گی جو عوام کے مفاد کے خلاف ہو یا ان پر بوجھ ڈالا جائے۔ میرے پاس صرف 2 گاڑیاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری عوام کے منتخب نمائندوں کی بنتی ہے، اس کے بعد بیوروکریسی، ملٹری، عدلیہ، سب کی ذمہ داری ہے کہ کفایت کا مظاہرہ کریں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ بچائیں۔ خیبر پختونخوا کا NFC میں حصہ جو تقریباً 1375 ارب روپے بنتا ہے، 7 سالوں میں نہیں دیا جا رہا، اور دیگر صوبے اسے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ عمل غیر آئینی ہے۔ قبائلی اضلاع خیبر باجوڑ اور اورکزئی، کرم، وزیرستان اور محمد کے عوام کا حق دیگر صوبے لے رہے ہیں۔ یہ زیادتی فوری طور پہ ختم ہونی چاہیے۔ نیشنل ہائیڈل پاور میں خیبر پختونخوا کا حصہ بھی ادا کیا جائے، یہ حق مکمل طور پر دیا جائے۔ دیکھیں، جب تک جہاز چلتے رہیں گے نا تو سہیل بھائی، آپ کا اور آپ کے صوبے کے لوگوں کا حق اسی طرح مارا جائے گا۔ جب تک آپ سامنے بیٹھے ہوئے سے سوال نہیں کریں گے، اور اسے آج ملاقات کا دن تھا نا، تو عمران خان کی اس ملاقات کا معاملہ آج آپ کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے اٹھانا چاہیے تھا۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے یہی سچویشن ہوگی۔ کبھی آپ مصلحت کا شکار ہوں گے، کبھی آپ کو پاکستان کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، کبھی آپ کے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، کبھی آپ کے سامنے ایک طرح سے بیانیہ، اور جو لوگ آپ کے بڑے ہیں، جن کو آپ بڑا کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھ کچے دھاگوں سے باندھ رکھے ہیں، ان کی گفتگو اور ان کا بھرم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور پھر اسی طرح وقت ضائع ہوتا رہے گا۔ جب تک عمران خان کا معاملہ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں کے سامنے ایک دباؤ کی شکل میں نہیں رکھا جاتا، ایک پریشر بنا کر نہیں رکھا جاتا، جو حالات ہمارے سامنے آج ہیں یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ یہ لوگ جو صرف 17 سیٹوں، جن کے پاس 17 سیٹیں پاکستان کی عوام نے ان کو دی، انہیں آج ملک کا مالک اور مختار بنا دیا گیا، وہ پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان کے اندر ایک لیڈرشپ کا کرائسس آپ کو نظر آتا ہے، چونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں ہیں، چونکہ پاکستان کی عوام کو تو آپ نے اس پورے پروسیس سے الگ کر دیا۔ تو عمران خان نے افغانستان میں تبدیلی کے بعد مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے OIC کا اجلاس بلایا۔ پاکستان کو بھی اسی طرح امن اور مذاکرات کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم دنیا بحران میں پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ سہیل افریدی نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں ساتھ دینا چاہیے، باقی جنگ میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حکومت کا موقف، وفاقی وزیر اطلاعات صاحب میدان میں آئے، انہوں نے
جو سہیل افریدی صاحب کی جو آج انٹری ہوئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور ترجمان حکومت پاکستان میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صدر مملکت کی سربراہی میں اہم ترین اجلاس میں قومی مفاد میں شرکت کی اور تیل کے کرائسس پر اہم تجاویز دی۔ سہیل افریدی نے جہاں اپنے صوبے کی بات کی، وہیں انتہائی اہم ان پٹ ان کی طرف سے دیا گیا، جس پر میٹنگ میں ان کے کردار اور تجاویز کو سب نے سراہا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ اگر جا کے ان کے اکاؤنٹس کو دیکھیں نا، یہ باقی جتنے بھی وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی جس طرح سے اس میٹنگ اور باقی میٹنگ سے حوالہ دیتے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ایک نیو نارم بن جائے گا کہ ہم ہر میٹنگ میں جائیں گے، ہم ہر میٹنگ میں بیٹھیں گے، اور ہم کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں اور پاکستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میٹنگز کا حصہ بنا جائے، اور یہ آہستہ آہستہ عمران خان کی اس جو رہائی کی تحریک ہے اسے بھی بھول جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ سب جو ہے نا ایکسپیکٹ کریں گے جب سہیل افریدی بولے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ آ کر بات کرے، اور کوئی بھی شخص جب میدان میں آتا ہے نا تو وہ ہمیں تاریخ دے۔ لیکن دوستو، آج 31 تاریخ ہو گئی ہے، عید گزرے ہوئے تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، تاریخ نہیں آئی، کال نہیں دی جا رہی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نیو نارم ہے کہ ہم نے باقی معاملات کو اسی طرح چلانا ہے، ہم صلاحیت نہیں رکھتے اس تحریک کو لیڈ کرنے کی، اور ہم نے پاکستان کی عوام کو یہ ٹرک کی بتی جو ہم نے جس کو پچھلے ہم 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نے پاکستان کی عوام کو لگانا ہے۔ تو سر، یہ ایک نیو نارم کے طور پر یہ تمام حالات جو کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مایوس ہو رہی ہے، اور یقیناً سوال کر رہی ہے ان تمام قائدین سے کہ آخر کار تم کال کب دو گے، تحریک کب چلے گی، اور عمران خان کی رہائی کس دن کی جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نسیم شاہ کرکٹر 2 کروڑ کا جرمانہ ہو گیا ہے۔ مریم نواز کے خلاف ٹویٹ کی نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا، اور ان کے سوشل میڈیا کا جو مینیجر ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو بھی بلیک لسٹ کروا دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ 2007 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے شعیب اختر پر ساتھی کھلاڑی محمد آصف صاحب کو بلہ مارنے پر تقریباً کوئی 34 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ یہ میں نے کچھ فگرز اکٹھی کی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہ سب سے زیادہ 34 لاکھ روپیہ جرمانہ جو کیا گیا، اس سے بڑا کوئی اوفینس نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو فزیکلی ہٹ کریں، سزا ہو جاتی ہے، لیکن پی سی بی نے 34 لاکھ کا جرمانہ کر دیا۔ اب یہ شعیب اختر جس طرح سے محمد آصف کی تعریفیں کرتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن محمد آصف کو بلے سے مارا گیا۔ پھر آپ آ جاتے ہیں وقار یونس صاحب کے اوپر، وسیم اکرم، مشتاق احمد، انضمام وغیرہ، جو جوا فکسنگ جو تحقیقاتی جسٹس قیوم رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں۔ کتنا جرمانہ ہوا؟ 1 سے 3 لاکھ روپیہ جرمانہ ان کو دینا پڑا۔ آپ نے ملک کو بیچ دیا، آپ نے ملک کے نام پر جو سبز رنگ آپ نے پہنا ہوا تھا نا، جو پاکستان کی پہچان ہے، آپ اس کا سودا کر رہے تھے۔ سلیم ملک کے اوپر جرمانہ 10 لاکھ کا ہوتا ہے، خیر اس زمانے میں 10 لاکھ بہت تھا، لیکن یہ جرمانہ جو اس ٹائم پر کیا گیا، ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے تھی، سزا نہیں ہوئی، جرمانے ہو گئے۔ لیکن ایک ٹویٹ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ نسیم شاہ نے صرف ایک ٹویٹ کی، ایک سوال پوچھا، اور اس کو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ اس کے اوپر عائد کر دیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں عمر اکمل کو بکیز سے رابطے رپورٹ نہ کرنے پر 2021 میں 40 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا۔ شاہد افریدی، جس نے دنیا کے سامنے منفرد انداز میں بال ٹیمپرنگ کی اور گیند چبا ڈالا، اس سکینڈل میں پی سی بی کی جانب سے اسے 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، اور بعد میں اس کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ وہ لاڈلے ہیں جو ریاست نے ان کو پالا، پاکستان نے ان کو عزت دی، اور یہ پاکستان کا سودا کرتے رہے۔ اور پھر سلمان بٹ، محمد آصف، محمد عامر کو 2010 کے سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں پی سی بی کو جرمانے کی مد میں کچھ نہیں دینا پڑا، البتہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹس جو منسوخ کر دیے گئے۔ جنہوں نے وردی کا سودا کیا، جنہوں نے پاکستان کے رنگ کا سودا کیا، آپ نے ان کے اوپر پابندی لگائی۔ ایک تو کرکٹ بعد میں کھیل بھی رہا ہے، اور وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھا بھی ہوا ہے، لیکن یہ تمام جرمانے ایسے وقت میں لگائے گئے جن کھلاڑیوں پر فکسنگ کے، جوا فکسنگ، میچ فکسنگ، سپاٹ فکسنگ کے الزامات تھے، اور ثابت بھی ہوئے۔ لیکن نسیم شاہ کو صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنا بڑا جرمانہ کیا گیا جو آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے
جو مبینہ طور پر ان کے مینیجر نے کیا، اور جب مینیجر کے بلیک لسٹ کر دیا گیا اور اسے نوکری سے بھی ہٹا دیا گیا تو پھر کیوں 2 کروڑ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور ویسے اگر آپ نسیم شاہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، جب اس نے کرکٹ کا آغاز کیا وہ دن نا بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس بچے کی زندگی میں۔ یہ 16 سال کا بچہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر جا کر کیا کر رہا ہے، اپنا ڈیبیو میچ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا جاتا ہے۔ نومبر 2019 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ 16 سال کی عمر میں ماں کا لاڈلا 145 کی رفتار سے گیندیں کراتا ہوا ایک لڑکا پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا پہنچتا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے جب اس نے ڈیبیو کرنا تھا نا، اس کے پاس ایک خبر آتی ہے کہ اس کی ماں انتقال کر گئی۔ ماں کا جنازہ یہ نہیں پڑھا سکا، پاکستان نہیں آیا، لیکن اس نے پاکستان کے لیے کھیلنا پسند کیا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا پوری دنیا میں۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ آج آپ نے اس بچے کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو فیل ہے اور آپ کا یہ اقدام جو ہے اس کو کسی طرح سے کمزور کر دے گا؟ آج پوری پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، آج پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، مریم کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مریم کے ساتھ سازش ہو گئی ہے۔ اب جس کو نہیں بھی پتا نا، اس کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں اچھا نسیم شاہ نے مریم کے بارے میں کیا لکھا تھا، ملکہ رانی کیوں پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر یہ جو برطانیہ ہے نا، یہ یہاں پہ بادشاہت ہے، مونارکی، ریئل جو سسٹم ہے وہ تو خیر کانسٹیٹیوشن تو ہمارا کوئی ریٹن نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کو یہ تمام اختیارات دے دیے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بادشاہی نظام تھا۔ کنگز اینڈ کوئنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے نکلا؟ وہ برطانیہ سے نکلا۔ یہاں پر بھی آپ ملکہ کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں کچھ کہیں تو کیا سزا ہے؟ اور برطانیہ کے کرکٹرز نے جو کوئین اور بادشاہ کی شان میں جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نسیم شاہ کا موقف۔ نسیم شاہ نے جی کہا، اپنے ٹویٹر کے اوپر وضاحت دی کہ میرے حالیہ پوسٹ کے حوالے سے وضاحت، یہ پوسٹ میرے اکاؤنٹ سے میری مینجمنٹ ٹیم نے کی تھی اور یہ میری ذاتی رائے کی عکاسی نہیں کرتی۔ میں اپنی اس پلیٹ فارم کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر چکا کہ مستقبل میں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام افراد سے معذرت خواہ ہوں جو میری اس پلیٹ فارم کے اس غلط استعمال سے متاثر ہوئے۔ اگر کوئی صحافی ہوتا نا تو اس کی نوکری فارغ ہو جاتی، کیونکہ بچہ کرکٹر ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یار اب کیا کرنا ہے، خاموشی سے جرمانہ اور پھر اپالوجی اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر نا اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، اور لوگ اس بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ کرنے پر 2 کروڑ جرمانہ، مینڈیٹ چوری کرنے پر وزارت عظمیٰ اور وزارت عالیہ آپ کو دے دی جاتی ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے کیا لکھا کہ نسیم بھائی ایک بات ذہن نشین رکھیں، وہ یہ کہ یہاں بیٹ گھمانے کی آزادی ہے مگر زبان گھمانے پر پابندی ہے، ورنہ کھیل سے آؤٹ یا کروڑوں روپے جرمانہ۔ اور موجودہ نظام میں آپ کو کانا، بہرا اور گونگا رہنا یہ آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ سائرہ بانو نے، وہ اکثر بہت زیادہ اس کے اوپر پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت زیادہ ووکل ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو اصلی شہزادے ہیں ان کو سریعام گالی پڑی، لیکن انہوں نے بھی ایسا ریئیکشن نہیں دیا جیسا پاکستان میں آپ کو ایسا ریئیکشن دیکھنا کو مل رہا ہے، یعنی اصلی بادشاہ تو یہاں پر ہے۔ ایک اور دوست نے لکھا کہ نسیم شاہ کو ایک ٹویٹ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا، ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو ایک ٹویٹ پر عمر قید کی سزا دے دی گئی، حمزہ خان کو ایک ٹویٹ پر اغوا کیا گیا اور بعد میں اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ ہم ایک ایسی جاگیردانہ طرز کی حکمرانی میں رہ رہے ہیں جہاں چند افراد کی انا آئین اور بنیادی شرافت کو رون سکتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں نا ایک بہت ہی اہم کیس ہوا ہے، ایک فیصلہ آیا رباب کا، آپ نے سنا ہوگا، جس کے دادا، بھائی، دادا، چچا اور باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ 13 قتل تھا، اس کے تمام ملزمان بری ہو جاتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر جو سزا ہے وہ آج پوری قوم نے دیکھی۔ اور دیکھیں، انٹرنیشنلی جو ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بھی بہت ہی خوفناک قسم کا ہے۔ ای ایس پی نے جس کو رپورٹ کیا ہے، اور ای ایس پی نے اپنی خبر کے اندر لکھا، نسیم شاہ فائن پاکستانی روپیز 20 ملین اور the مریم نواز ٹویٹ has been hit with what is believed to be the largest fine in the Pakistan cricket history۔ سر، یہ ہمیں تحفہ ملا ہے اس ٹویٹ کے بعد جو جرمانہ آپ نے کیا۔ اتنا جرمانہ تو اصلی ملکہ کی توہین پر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا، نسیم شاہ کا مریم نواز سے متعلق ایک ٹویٹ 2 کروڑ مالیت کا ثابت ہوا۔ مریم نواز کیا آسمان سے اتری ہے جس کی پی ایس ایل کی وجہ سے سارا مینج کیا گیا؟ کیا باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وہاں کے نوجوان کوئی وجود نہیں رکھتے جو آپ سے مریم نواز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ پی ایس ایل میں کراؤڈ پہ پابندی صرف اس وجہ سے لگی کہ کہیں عمران خان
زندہ باد کے نعرے نہ لگ جائیں، مطیع اللہ جان نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا۔ پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ ان حرکتوں سے جی ایس پی سٹیٹس متاثر ہوتا ہے، اس ٹویٹ کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن عبرت کا نشان بنانے کی کوشش میں بین الاقوامی سطح پر اب مشہوری کر دی گئی۔ اب یہ ٹویٹ اور پوری دنیا میں سر اس وقت اس کے ڈھنڈورے اوبیسلی انہوں نے خود پیٹے ہیں، ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کی موجودہ حکومت کو اور پی سی بی کو جاتا ہے۔ پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گن پوائنٹ پر 17 سیٹوں پر ایک ناجائز حکومت قائم کرنا جائز ہے، لیکن اس ناجائز حکومت کی ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پر سوال اٹھانا ناجائز ہے، احمد فرحات نے لکھا۔ پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ فارم 47 کی جعلی اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی جو حیثیت ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، لیکن قومی ہیرو نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپیہ جرمانہ، سبحان اللہ، شوکت بسرا کی یہ ٹویٹ۔ اور اگر آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کرکٹنگ ورلڈ کے اندر بہت سارے ایسے کرکٹرز گزرے ہیں جنہوں نے یہاں کے مونارکس کو کرٹیسائز کیا ہے۔ مائیکل وان فارمر انگلینڈ کیپٹن ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ hasn't launched the direct attacks on the Queen personally, but he has criticized aspects of the British establishment, including institutions linked to privilege, commented on issues like race and class in cricket, which indirectly challenged the traditional elite structure tied to monarchy era system۔ تو سر یہ تنقید کرتے رہے، اور جو بادشاہی نظام تھا اور جو سسٹم ہے جس کی ٹائز آپ کو ملیں گی کرکٹ کے ساتھ، اس کا انہوں نے بہت زیادہ کھل کر جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو مائیکل وان کو کبھی یہاں کی حکومت نے یا پھر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کوئی جرمانہ نہیں کیا، اور وہ تنقید کرتے رہے۔ پھر معین علی، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، انگلش آل راؤنڈر ہیں، انہوں نے بھی معین has spoken openly about the colonial history and British foreign policy. While he hasn't directly attacked the royal family, his views challenge historical narratives connected to the British Empire, which is institutionally tied to the monarchy۔ اس کے اوپر بھی وہ تنقید کر چکے ہیں۔ پھر بین سٹوک کا آپ نے نام سنا ہوگا، زبردست قسم کے یہ کرکٹر ہیں، انگلینڈ کیپٹن بھی رہے۔ Stokes once declined to sing the national anthem early in his career, explaining he didn't feel a strong personal connection to it. Since the anthem "God Save the Queen" is directly linked to the monarchy, and this sparks debate and was seen by some as disconnecting from the royal symbolism through not outright criticism۔ دیکھیں، انہوں نے نیشنل اینتھم پڑھنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا نیشنل اینتھم۔ اگر یہ پاکستان میں وہ ہوتا نا تو غدار اور نہ جانے کیا کہا آپ لوگوں کو یہ تمغے دے دیے جاتے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گوڈ سیو دا کوئین اینڈ دا کنگ، اب تو کنگ ہیں، اس سے پہلے گوڈ سیو دا کوئین چونکہ اس کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مونارکی کو تسلیم کرنا ہے، اور ہم مونارکی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، اور اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ان کا ایک موقف تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ بین سٹوک کے خلاف یہاں پہ کوئی تحریک چلنا شروع ہو گئی ہو یا انہیں جرمانہ کر دیا گیا ہو، لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر مریم نواز، دیکھیں یہ بڑی محنت کے ساتھ جو نفرت کمائی جا رہی ہے نا، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جرمانہ کیا، اور جس معاملے پر جرمانہ کیا، جس شخصیت کے لیے جرمانہ کیا، اور یقیناً یہ مریم نواز کے ساتھ یہ کھلم کھلا ایک طرح سے مخالفت ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا اوبیسلی اس کے نتائج جو ہیں وہ مریم نواز سوشل میڈیا کے اوپر برداشت کر رہی ہیں، اور تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر دے دوں، جو انٹرنیشنل سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے حوالے سے، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جی وہ چائنا جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کو مذاکرات کے حوالے سے کسی بڑے گارنٹور کی ضرورت ہے، اور اب چائنا کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ چائنا کو اعتماد میں لیا جا سکے اور گارنٹی دی جائے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ اور رات زرداری صاحب بغیر اعلان کیے چائنا کے سفارتخانے پہنچے تاکہ وہاں سیکیورڈ لائن کے ذریعے چینی حکومت سے بات چیت کی جا سکے، لیکن کیا چائنا گارنٹی دے گا، اور کیا چائنا امریکہ کے تعلقات ایسے ہیں کہ گارنٹی دے دی جائے؟ دیکھیں چائنا تو ایک طرح سے ان کا کمپیٹیٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو لیٹسٹ اس وقت امریکنز جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور وہاں کے اخبارات جو لکھ رہے ہیں پچھلے 30 دنوں سے، کہ اب تک جتنی بھی جو بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس طرح پریسائسلی یہ حملے کیے گئے، وہاں پہ جہاز کھڑے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے بحری بیڑے کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ریڈار سسٹم تھا قطر کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ ایران نہیں کر سکتا، بلکہ یہ فیسلٹی اور یہ تمام چیزیں سپورٹ ان کو ملی ہے چائنا اور رشیا سے، اور ان کی مدد کے بغیر یہ کبھی بھی حملے نہیں کیے جا سکتے تھے۔
اور چائنا کیا کبھی گارنٹی دے گا امریکہ کی؟ امریکہ جو چائنا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، جو رشیا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، رشیا پہ سینکشنز لگائی، اس کے بعد بھارت کو کہا کہ جاؤ جا کر تیل ان سے خریدو، اور مڈل ایسٹ کو، یورپ کو جو ہے وہ تیل دیا جائے، تو کیا چائنا یہ کام کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کسی قسم کی گارنٹی دے گا، لیکن ایک امپورٹنٹ پلیئر ضرور ہے، اور ان کا وہاں جا کر بیٹھنا یقیناً امریکہ کی طرف سے کوئی پیغام ایسا ضرور دیا گیا پاکستان کے ذریعے چائنا کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور چائنا کے ذریعے یہ پریشر اب ایران کے اوپر بڑھایا جائے گا کہ انہیں کنونس کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس وقت چائنیز انڈسٹری کو ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑے جو بائر ہیں وہ ایرانی تیل کے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے بہت سارے اس خطے کے اندر مفادات بھی ہیں، انہوں نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہاں کی پورٹس کے اوپر، جہاں سے ان کا جو مال ہے وہ مڈل ایسٹ اور پھر دنیا کے باقی حصوں میں جاتا ہے۔ تو چائنا کو اس لیے انوالو کیا گیا کہ بھئی ہم تو اس جنگ سے نکل جائیں گے، لیکن تمہیں اب چائنا چونکہ تمہارے اس خطے کے اندر بہت سارے سٹیکس اس وقت داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، تو تم اپنا کردار ادا کرو، ایران کو منانے کی کوشش کرو۔ دیکھیں اس سے پہلے پیوٹن کا فون جو تھا کہ ماسکو ہم لے کر چلے جاتے ہیں ایران کا یورینیم، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا امریکہ نے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک وار ٹرافی چاہیے، اور یورینیم اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ یہ ہے وہ یورینیم جس کے اوپر انکار بار بار کیا جا رہا تھا، ہم نے ان کی قیادت کو شہید کر دیا، یورینیم ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم مکمل طور پہ یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور ہمارا اب یہاں سے ایگزٹ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ چائنا اپنا کردار ادا کرتا ہے یا پھر چائنا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ چائنا کی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس پورے سینیریو میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو اہداف ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ویسٹ کا، امریکنز کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی کامیابی جو ایران کو مل رہی ہے، یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے F-16 F-35 باقی طیاروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے جو ایران ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ میں آپ کو دوستوں ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور امریکہ کے نیو یارک پوسٹ کے ایک صحافی نے اس کو باقاعدہ طور پہ شیئر کیا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ محمد باقر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آیا وہ ایسا شخص ہے جس کے ساتھ امریکہ واقعی کام کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایران شروع سے تصدیق کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے ڈائریکٹ امریکہ سے رابطے میں نہیں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ان کا فارن منسٹری ہے انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو رہے، اور یہ جو مذاکرات لوگ کر رہے ہیں یہ خود سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی ایران سے رابطوں کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ دشمن اپنی خواہشات کو خبروں کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ اسی وقت ہماری قوم کو دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے، اگر وہ ایک وار کریں گے تو جواب میں کئی وار واپس ملیں گے۔ انشاءاللہ ایران کے عوام سپریم لیڈر کی قیادت میں دشمن کو اس جارحیت پر پچھتانے پر مجبور کریں گے اور اپنے حقوق واپس لیں گے۔ اب یہ کر ہی رہے ہیں، کیونکہ ان کی بات ہو رہی تھی ایرانی جو اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، تو انہوں نے نا ایک اور کوشش کی درار ڈالنے کی کہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو امریکن سے بات کرنا چاہتا ہے، جنگ رکوانا چاہتا ہے، اس کا سپریم لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جو بیان ہے وہ ایرانی اسپیکر کا بھی آ گیا کہ تم یہ جو درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، ہمیں نہ کرسی کی خواہش ہے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں نہ قیادت چاہیے، ہم قیادت کی کرسی پر نہ بھی بیٹھے ہوں تو عوام اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام ہے ایران کی طرف سے۔ دوستوں میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں، بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ سے خلیجی ممالک پر معاشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر اردن نے سرکاری عمارات میں ایئر کنڈیشن کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ دیکھیں اگر اردن میں یہ تمام کام شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے کچھ ہی دنوں میں ہمیں باقی کنٹریز کے اوپر بھی نظر آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوششیں کر رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جلد معاہدہ نہ ہوا تو ہم آبِ ہرمز کو، اور اگر آپ نہیں کھولتے تو تمام بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور ڈی سینسلیشن پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو کچھ دنوں میں یہ بھی پتہ لگ جائے گا، لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، یہ جو رشیا نے کام کیا نا کہ اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچنا بند کر دیا، اس سے دنیا کی اکانومی اب مزید ہلے گی، اور تیل اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ یہ اپنے داموں پر اس کو بیچیں گے، اور فائدہ ان ممالک کا ہوگا جن کے پاس تیل ہے۔ تو رشیا نے سر ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے اس پورے سینیریو میں، دنیا کی معیشت ہلے گی، بے روزگاری بڑھے گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، لیکن جو خطے میں طاقت کا توازن ہے وہ امریکہ جس سے بڑا مان ہے
اپنی سیاست کے اوپر، اپنے لیڈروں کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر اب ان کا غرور جو ہے وہ ہاتھ میں مل رہا ہے، اور ایک ایسا پلیئر جو جنگ میں شامل بھی نہیں ہے، حملہ نہیں کر رہا ایران کی طرف سے یا امریکہ یا اسرائیل کے اوپر، لیکن وہ اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔